सबसे बड़ी खबर कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद में इस मुलाकात को एक बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बड़ी आग लगी है। जनाब, इंडिया के अंदर जो है सफेद मातम बिछा हुआ है। इस वक्त नरेंद्र मोदी भी जो है वो आने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं जी मैं नहीं आ सकता, ये हो नहीं सकता कि मैं इसके लिए आऊँ। इसराइल के दिफाई यूरो इंटरसेप्टर्स की तादाद जो है वो कम होती जा रही है और इससे ईरान से दागे जाने वाले तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की इसराइल की सलाहियत जो है वो मुतासिर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरें जो डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उनके हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो मैं थोड़ी देर में जिसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बड़ी आग लगी है। जनाब, इंडिया के अंदर जो है सफ़ेद मातम बिछा हुआ है इस वक्त। वो डिटेल्स भी जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा है उसे भी डिस्कस करेंगे, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे बड़ी खबर जो अब तक की आई है वो जनाब ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करने जा रहे हैं। ज़ोहराने के ऊपर ये मुलाकात हो रही है। ये बड़ी डेवलपमेंट है और ख़ास तौर पे पाक और भारत के दरमियान जो जंगी तनाज़ा था उस सूरत में उसके हवाले से जो है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त होने जा रही है। साथ ही साथ तर्जुमान वाइट हाउस की जानिब से बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुध के रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ दोपहर के खाने पर मुलाकात करेंगे। वाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैबिनेट रूम में ज़हराना दिया जाएगा। ये मुलाकात वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे होगी, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे। अब हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये मुलाकात हो चुकी हो, लेकिन मैं ये वीडियो जो है उससे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, DG मिलिट्री ऑपरेशन और पाकिस्तानी सफ़ीर भी इस ज़हराने में शिरकत करेंगे और अमेरिकी सदर के साथ उनकी काबीना के अराकीन भी इस ज़हराने का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद में इस मुलाकात को एक बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है, ख़ास तौर पे इसलिए कि इसी माह के आगाज़ में एक भारतीय वफ़द ने अमेरिकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात की थी, जिसे भारतीय मीडिया ने एक बहुत बड़ी कामयाबी अपनी करार दिया था। लेकिन पाकिस्तानी अगर मुलाकात की बात की जाए तो वो एक लेवल और ऊपर, यानी कि डायरेक्टली अमेरिकी सदर और जो आर्मी चीफ़ हैं उनके दरमियान की मुलाकात होने जा रही है। अब भारतीय मीडिया की क्या सूरत हाल है वो तफसीलात भी जो है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। लेकिन माइकल कोलमैन जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा इस मुलाकात को सिर्फ ईरान और इसराइल के तनाज़े के तनाजुर में ना देखा जाए। इनके मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मादनियात, क्रिप्टो और इंसदाद दहशतगर्दी समेत कई मामलात पर शराकत दारी हो रही है। ट्रंप इन मामलात में गहरी ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं और आसिम मुनीर इतने बाइख्तियार हैं कि वो इन सब के बारे में ही बात कर सकते हैं और कश्मीर के ऊपर भी। तो जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं वो भी इसे बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मुलाकात तस्वुर कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और जो खबर उसमें एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि सीनियर अमरीकी हुकाम पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराहान से अक्सर मुलाकात मिलते हैं, लेकिन उनकी राय में ऐसा कम ही होता है कि अमरीकी सदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो है वो वाइट हाउस में मदऊ करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से होने वाली मुलाकात इसलिए भी नहायत अहम है क्योंकि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली लड़ाई में अपने अगले इकदाम के ऊपर गौर कर रही है और इसी दौरान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ एक मुलाकात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। विक्रम मिस्री जो भारतीय सेक्रेटरी खारजा हैं, उनका एक वीडियो पैगाम जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात G7 सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली थी, ताहम सदर ट्रंप को जल्द अमेरिका वापस जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी। तो एक जगह पे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो रही है और दूसरी जानिब जो नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात थी वो मुलाकात नहीं हो सकी। अब आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद सदर ट्रंप की दरख्वास्तों पर दोनों रहनुमाओं ने आज टेलीफोन के ऊपर बात की है। पाक भारत जंग पर बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप को साफ साफ बताया है कि इस पूरे मामले के दौरान भारत अमरीकी तजारती मुआहदे या भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी पर कभी भी किसी सतह पर कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि जी भारत ने कभी सालसी कबूल नहीं की, ना करता है और ना कभी करेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब दहशतगर्दी को प्रॉक्सी जंग नहीं बल्कि एक हकीकी जंग समझता है। और सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी से पूछा कि क्या वो कनाडा से अमेरिका वापस आ सकते हैं। गैर मामूली हालात की वजह से वज़ीर आज़म मोदी ने माजरत ज़ाहिर की है। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप को भारत में क्वाड इजलास में शिरकत की दावत दी है और सदर ट्रंप ने दावत कबूल की है और कहा है कि वो भारत के दौरे के मुंतज़िर हैं। तो
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا دل کر رہا ہو کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ نریندر مودی کی کسی طرح ملاقات ہو جائے، اور کاش نریندر مودی کو جو ہے وہ کھانے پہ بلایا ہوتا، لیکن مدعو کر لیا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اور شاید اسی وجہ سے نریندر مودی بھی جو ہے وہ آنے سے انکار کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں آ سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کے لیے آؤں۔ کانگریس کی جانب سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے مودی کو جو ہے وہ کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور کانگریس نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا دیکھ رہا ہے بنوڈ، تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2022 میں نریندر مودی کوارڈ کے اجلاس میں بالکل فرنٹ پر تھے، لیکن 2025 کی G7 کانفرنس میں وہ انہیں دوسرے رو کے اندر جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جناب دیکھیں انڈیا کی جو حیثیت ہے G7 کے اندر وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے۔ برکھا دت، ہماری دیدی برکھا دت، جنہوں نے ابھی تک ایک پاکستانی پائلٹ ہمیں واپس کرنا ہے جو انہوں نے اپنی قید میں رکھا ہے، وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا ہے، تو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا مودی نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ بھارت نے کبھی ثالثی قبول نہیں کی اور نہ ہی کرے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ اور منیر کے بند دروازوں کے درمیان ہونے والے دوپہر کے کھانے کو ایران اور جلدی امریکی کارروائی کے حوالے سے دیکھیں۔ پاکستان ممکنہ طور پر ایران کے حق میں اسرائیل کے خلاف محض زبانی حمایت کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا وہ پوشیدہ حمایت اب کھلی حمایت میں تبدیل ہو جائے گی؟ یعنی کیا پاکستان کی فضائی، زمینی اور بحری حدود امریکی یا اسرائیلی کارروائی کے لیے استعمال ہوں گی؟ اسی کے ساتھ منیر امریکہ کو ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کی موجودگی کے حوالے سے کون سی خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ بالکل جانتا ہے کہ خامنائی کہاں ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس میں کئی پہلو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ مودی نے ادب کے ساتھ پہلے سے کیے گئے وعدوں کا حوالہ دے کر کینیڈا سے واپسی پر واشنگٹن میں ٹرمپ سے ملاقات سے انکار کیا تھا۔ سو واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پلے ناؤ از کہ جناب عاصم منیر صاحب سے جو ہے وہ جناب خامنہئی کا ایڈریس پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ خامنہئی کا آئی ایم ایکچولی سرپرائز کہ برکھا دت جو ہے نا شی ایکچولی آئی تھنک نیڈز سم سائیکولوجیکل ہیلپ۔ مطلب آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکی انٹیلیجنس کو یا ان کی CIA کو ایکچولی آپ کی نظر میں مطلب پاکستانی انٹیلیجنس کی ضرورت ہوگی کہ وہ بتائیں کہ جناب ایرانی سپریم لیڈر جو ہے وہ کدھر ہیں؟ اگر آپ نے کوئی کنسپیریسی تھیوری اگر آپ نے تھرو بھی کرنی ہے تو خدا کے لیے تھوڑی سی عقل تو استعمال کر لیا کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی عادت بن چکی ہے انڈین عوام کو بیوقوف بنانے کی، بنا کے آپ نے ان کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ لٹرلی ان کی حیثیت میں آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ بٹ لیکن ایک گدھے سے زیادہ نہیں رہ گئی۔ لیکن پلیز خدا کے لیے کوئی تو ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ان سے میں سچ بات کروں، کہ ہم جو ہے وہ ان کو اصل انفارمیشن بتائیں، کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جو امپورٹنس ملنی چاہیے تھی، جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آپ کو امریکہ سے نہیں مل رہی۔ دیٹ از اے پرابلم، اور مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جناب پاکستان کے آرمی چیف سے جو ہے وہ کیوں ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ خیر اینی وے، کیا برکھا دیدی کا علاج نہیں ہو سکتا پائن؟ اچھا جی، کانگریس کے رہنما پون کھیرا نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا صدر ٹرمپ جنرل عاصم منیر کے اعزاز میں دوپہر کے کھانے کی میزبانی کر رہے ہیں، صرف بھگت بریگیڈ ہی نہیں بلکہ ایک فراڈ طاقت کے بروکر جس کی تاریخ کی معلومات اس ماچس کی ڈبیا کے پیچھے لکھی جا سکتی ہے جس سے وہ نشہ کرتا ہے۔ ملک کے بڑے اینکرز نے بھی میرے پارٹی ساتھیوں کو نشانہ بنایا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ جنرل عاصم منیر کے امریکہ میں موجود ہونے کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اب جب یہ خبر سچ ثابت ہو چکی ہے تو صحافیوں اور اینکرز کے لیے ایک مشورہ ہے، ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اپنے ملک سے محبت اور اپنی حکومت سے محبت کے درمیان چناؤ کرنا پڑتا ہے، وہ وقت کب کا آ چکا ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی خدا کے لیے اب جو ہے یہاں پہ اپنے ملک سے محبت کر لو، اور یہ BJP اور مودی کی محبت پہ جو تم لوگ پاگل ہو چکے ہو نا، اس سے باہر آ جاؤ۔ یہ انڈین میڈیا کے لیے بات کری، بالکل وہی بات جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں برکھا دت کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ کانگریس کے لیڈر بھی جو ہے وہ اپنی میڈیا کو تھوڑی سی عزت غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مشکل ہے، میرے خیال میں وہ نہیں آئے گی، بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کو مرے ہوئے بھی 10-15 سال ہو چکے ہیں۔ تو اب تو صرف اس کے جو ہے نا وہ برسی منائی جاتی ہے اس غیرت کی، اس عزت کی جو ایک زمانے میں انڈین میڈیا کی ہوتی تھی۔ وکرم چندرا ایک صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا دو قومی نظریے پر اپنی اشتعال انگیز تقریر اور پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد جہاں 26 بھارتی شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر کو وہ مل گیا جو وہ چاہتے تھے، وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک نجی دوپہر کا کھانا، وہ بھی ایران اسرائیل جنگ کے بیچ۔ بھارت امریکہ اسٹریٹجک شراکت داری حالیہ مہینوں میں کچھ خاص بہتر نہیں جا رہی۔ تو شکر ہے کہ کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ اب سچ بھی بولنا شروع ہو چکے ہیں کہ جناب ساڈی انی عزت ہو نہیں رہی، مطلب سانو کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہنگامی میٹنگ جو ہے وہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ جاری رہی ہے۔ ہنگامی اجلاس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ آیا امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کے قریبی مشیروں کے درمیان اس بات پر مکمل اتفاق نہیں ہے۔ کئی دنوں تک ایران کو مذاکرات پہ واپس آنے کی ترغیب دینے کے بعد صدر ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آیا امریکہ کو براہ راست ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے کل ہونے والے اجلاس میں ٹرمپ اور اس کے مشیروں نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے امکان پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک ممکنہ ہدف
فورڈو میں یورینیم کی افزودگی کا مقام بھی ہو سکتا ہے جو زیر زمین موجود ہے اور اسے تباہ کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ 30,000 پاؤنڈ وزنی ایک بم جو ہے جو کہ بنکر بسٹر جسے کہا جاتا ہے وہ امریکہ کے پاس موجود ہے، اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ میزائل اس کے پاس آ جائے تاکہ اس کی وجہ سے جو بنکرز ہیں، جو ایرانی بنکرز ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے اور ان کو ڈسٹرائے کیا جا سکے جہاں پہ ایران کی نیوکلیر ایسٹس جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جرمن چانسلر فیڈرک مرز نے ایران کو مذاکرات کی میز پر نہ آنے کی صورت میں امریکہ کی جانب سے ایران کا جوہری پروگرام تباہ کیے جانے کے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران جرمن چانسلر فیڈرک مرز نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کشیدگی میں جلد کمی نہ ہوئی اور ایران مذاکرات کی میز پر نہ آیا تو امریکہ ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے پاس ایرانی جوہری پروگرام تباہ کرنے کی صلاحیت ہے اور نامطلوبہ ہتھیار، لیکن امریکہ کے پاس یہ صلاحیت اور ہتھیار موجود ہے، وہی بات جو ابھی میں آپ سے کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو براہ راست فوجی امداد دینے یا اس کے بارے میں سوچنے سے بھی خبردار رہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی فوجی امداد مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو شدید غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب بی بی سی ویریفائی نے فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کا جائزہ لے کے تصدیق کی ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں کم از کم 30 امریکی فوجی طیارے امریکہ کے اڈوں سے یورپ کی طرف پرواز جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ زیر بحث طیارے امریکی فوجی ٹینکر طیارے جو ہیں جو لڑاکا طیاروں کو بمبار طیاروں میں ایندھن بننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیسکلی فیول بھرنے کے لیے یہ جو بڑے طیارے ہیں ان کو یورپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس سے جو ہے یہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور شاید امریکہ بھی جو ہے اس کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق ان میں سے کم از کم 7 اسپین، اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ میں قائم امریکی فضائی اڈوں کے اوپر یہ جہاز ٹھہرے ہیں، اور ان پروازوں کا ریکارڈ ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل اور ایران کے درمیان حملے اور جوابی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک کے ایک سینئر تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ یہ تعیناتیاں اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ آنے والے ہفتوں میں خطے میں سخت جنگی کارروائیوں کی حمایت کے لیے ہنگامی منصوبوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ امریکہ کے ایک طیارہ بردار بحری جہاز USS نیمٹس کو بھی بحیرہ جنوبی چین سے مشرق وسطیٰ میں منتقل کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، یعنی کہ بحری بیڑا بھی جو ہے امریکہ کی جانب سے موو کیا جا رہا ہے۔ امریکی بحری جہاز لڑاکا طیاروں کا ایک دستہ لے کر جاتا ہے اور اس دوران کئی گائیڈڈ میزائل تباہ کرنے والے اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو ایریل سپورٹ بھی جو ہے مل رہی ہے، ایریل کور بھی جو ہے وہ ان بحری جہازوں کو دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران امریکی دفاعی الرٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور ڈومز ڈے طیارے کو واشنگٹن DC پہنچا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق عام طور پر ڈومز ڈے طیارہ کھلائے جانے والا امریکہ کا انتہائی خفیہ اور ایمرجنسی حالات میں استعمال ہونے والا ایئر فورس E-4B نائٹ واچ طیارہ منگل کی رات جوائنٹ بیس اینڈریو پر غیر معمولی پرواز کے بعد لینڈ کر چکا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ طیارہ ایٹمی دھماکوں اور برقی مقناطیسی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسے صرف انتہائی سنگین عالمی یا قومی بحرانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے دوران کیا گیا تھا۔ ابھی تک اس کی پرواز کی سرکاری وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت جو امریکی صدر اس وقت جارج بش تھے، ان کو فوراً جو ہے وہ جہاز میں بٹھا کے ان کو ہوا میں جو ہے وہ پرواز کروا دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ جب تک یہ ایمرجنسی کی صورتحال جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی تب تک آپ کا جہاز ہوا میں ہی رہے گا، آپ لینڈ نہیں کریں گے۔ اور کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ ہوا میں فلائٹ لیتا رہا تھا، اور کئی گھنٹوں کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی پھر اسے لینڈ کرنے کو کہا گیا تھا۔ تو یہ جہاز بیسکلی وہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے، اور صرف اسی صورتحال کے حوالے سے کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن اگر ہوئی تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے اس جہاز کے اندر بٹھایا جائے۔ ایک اور انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ اگر آگے یہ جو جنگ ہے اس وقت ایران اور اسرائیل کی، اگر یہ اگلی سٹیج کے اندر جاتی ہے یا اسے امریکہ کی انوالومنٹ اس کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو امریکی چیکس ہیں وہ کس طرح ایکٹیویٹ کیے جانے ہیں، ان کے سیف گارڈز جو ہیں اس کو کس طرح ایکٹیویٹ کیا جانا ہے۔ تو یہ جو جہاز ہے، جو ڈومز ڈے پلین ہے، یہ بیسکلی لینڈ کرنے کی جو ایک اور جو انڈیکیشن ہے وہ یہ شو کر رہی ہے۔ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بحری بیڑوں کے بارے میں بتایا، جو فیول بھرنے والے جہاز ہیں ان کے بارے میں بتایا، اسی طرح یہ ایک اور انڈیکیشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ CNN کی طرف سے خبر آئی ہے جی، the US may be headed into another Middle East war and no one is talking about how it ends۔ تو CNN بھی جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ موو کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں خبر کے اندر لکھا گیا ہے جی، واشنگٹن میں توقعات بڑھ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی اسرائیل کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کن دھچکا پہنچانے والی بات کو مان لیں گے اور ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے جو صرف امریکہ فراہم کر سکتا ہے۔
لیکن ایک اہم چیز مسنگ ہے، اعلیٰ حکام کی جانب سے کوئی عوامی بات چیت نہیں ہو رہی کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، تو اگلی سٹیج اس کے بعد کیا ہوگی۔ یہ غیر معمولی خامی ہے، خاص طور پہ واشنگٹن کی 21ویں صدی کی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے، جب اس نے جنگیں شروع کی اور تقریباً 20 سال صرف ان سے نکلنے کی کوشش میں لگے رہے۔ ویتنام کی وار آپ کے سامنے ہے، افغانستان کی وار آپ کے سامنے ہے۔ جو بھی امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ کی طرف لے جا رہا ہے، اس نے عراق اور افغانستان کی جنگوں کے نقصانات کو بہت جلد فراموش کر دیا ہے۔ میں ویتنام کی بات کر رہا تھا، افغانستان کی، عراق کا بھی ذکر کیا ہے CNN نے۔ امریکہ نے 2003 میں عراق پر حملہ کیا اور جلدی صدام حسین کو ہٹا دیا، لیکن اس نے عراقی ریاست کو تباہ کر دیا اور ایک خوفناک باغی تحریک کو جنم دیا، جو بالآخر امریکہ کی شکست پر ختم ہوئی۔ کمزور استحکام 2 دہائیوں بعد اب عراق میں واپس آیا ہے۔ ایران لیبیا، عراق یا افغانستان نہیں ہے۔ تاریخ کو دہرایا جانا ضروری نہیں۔ شاید اس بار سخت گیر حلقے درست ہیں کہ ایک تباہ کن محدود امریکی فوجی حملہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کر سکتا ہے اور اسرائیل کے لیے وجودی خطرہ اور امریکہ کے لیے قومی سلامتی کا خطرہ ختم کر سکتا ہے۔ لیکن ایران کا روحانی نظام تقریباً یقینی طور پر جواب دے گا، چاہے اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیوں نہ ہو۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ CNN رپورٹ کر رہا ہے ایران کے بارے میں، اور اسرائیلی حملے کے بعد اپنی باقی فوجی صلاحیت کے حساب سے وہ خطے میں امریکی اہلکاروں اور اڈوں پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے ٹرمپ کو رد عمل دینا پڑے گا، جو تنازع کو وہاں لے جائے گا جس کا کوئی واضح اختتام نہیں ہوگا۔ ایک ناکام ریاست کا زوال مشرق وسطیٰ اور یورپ میں لاکھوں پناہ گزینوں کو بھیج سکتا ہے۔ شام، عراق، افغانستان اور لیبیا جانتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے کتنی جلدی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بدامنی پورے خطے میں پھیل سکتی ہے اور پاکستان جیسے پہلے ہی غیر مستحکم ملکوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اچانک ایک ایسا شخص جو کبھی نئی جنگیں شروع نہ کرنے پر فخر کرتا تھا، اب وہ اسی جگہ پہنچ چکا ہے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اب جنگیں شروع کرنے کا اس کا بڑا دل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دفاعی یورو انٹرسیپٹرز کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے ایران سے داغے جانے والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کی اسرائیل کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک امریکی اہلکار جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، اس نے اخبار کو بتایا ہے کہ واشنگٹن کو مہینوں سے اس مسئلے کا علم تھا اور اس نے زمینی، بحری اور فضائی نظاموں کے ذریعے اسرائیل کے دفاع کو مضبوط بنانے میں مدد دی ہے۔ یعنی کہ بیسکلی اسرائیل کا جو آرسنل ہے، خاص طور پہ وہ نظام جس کے ذریعے آئرن ڈومز، جس کے ذریعے آنے والے میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، ایرانی میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، اس کا آرسنل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور آبویسلی ایک ٹائم آئے گا کہ اس نے ختم بھی ہونا ہے، تو یہ اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا ہے ٹورنیڈو پاسز اوور تہران، symbols of government are being bombed and destroyed from the broadcasting authority and soon other targets and crowds of residents are fleeing. This is how dictatorships collapse. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی تہران کے اوپر ہماری بمباری جاری ہے، ہم نے براڈ کاسٹ نیٹ ورک جو ہے وہ تباہ کیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ تہران کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ اسرائیلی وزیر دفاع جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے ٹویٹ کیا ہے we must give a strong response to the terrorist Zionist regime. We will show the Zionists no mercy. ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے جو ہے وہ یہ پیغام آیا ہے۔ اسرائیل نے پہلی دفعہ تسلیم کیا ہے جناب، بڑی خبر، کہ ایرانی میزائلوں نے اس کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق پاسداران انقلاب گارڈز نے اسرائیل کو خفیہ ایجنسی موساد اور فوجی انٹیلیجنس ادارے امان کے مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے فوجی تنصیبات پر حملوں کی رپورٹنگ پر سخت سینسرشپ جو ہے وہ عائد کر دی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اسرائیل بھی ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گیا ہے کہ ہاں جی ہماری فوجی تنصیبات کو ایران نے ہٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جناب ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا رپورٹس کے مطابق ورامن کے گورنر حسین عباسی نے بتایا کہ فوج کے فضائی دفاعی نظام نے انتہائی جدید لڑاکا طیارے کو مار گرایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے تہران کے جنوب مشرق سے تقریباً 35 کلومیٹر دور شہر ورامن کے قریب اسرائیلی لڑاکا طیارہ جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ واضح ہے جمعے سے شروع ہونے والی ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران اسرائیل کا یہ 5واں لڑاکا طیارہ ہے جسے ایرانی مسلح افواج نے مار گرایا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں 5 جہازوں کے حوالے سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ایران نے 2 اسرائیلی F-35 لڑاکا پائلٹس کو بھی حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا، جن میں سے ایک خاتون پائلٹ ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے ایران کے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حراست میں لیے گئے اسرائیلی پائلٹس کی تصاویر بھی جو ہیں وہ جلد جاری کر دی جائیں گی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیلی اہداف پر نئے جدید میزائل کے ذریعے حملہ کر کے اسرائیل کے سرپرست امریکہ کو ایک پیغام دیا ہے۔ ایران کا سپر سونک فتح میزائل جو ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں۔ فتح میزائل جو کہ ایران کا پہلا ہائپر سونک میزائل ہے، سب سے پہلے 2023 میں منظر عام پر آیا تھا اور اسے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نام دیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق فتح 1 کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم اور یورو جیسے جدید ترین میزائل دفاعی نظاموں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اسلامی انقلاب گارڈز کور نے اسے اسرائیل شکن کا لقب جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ یہ میزائل 12 میٹر لمبا ہے اور اس کی حد 1400 کلومیٹر تک ہے۔ یہ ٹھوس ایندھن پر مبنی ہے اور سنگل سٹیج پروپلشن
سسٹم استعمال کرتا ہے، 200 کلوگرام تک دھماکہ خیز مواد لے جانے کی وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور فتح 1 کو ایک ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل وار ہیڈ سے لیس کیا گیا ہے جو دشمن کے دفاعی نظاموں کو چکما دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ 17,900 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔